अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थोड़े से लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं कर सका इस अरसे के दौरान। तो चूँकि इस्लामाबाद पुलिस में अभी भी भर्ती का प्रोसेस जारी है, तो मैं चाहिए तो ये था कि ये भर्ती के प्रोसेस से पहले ये वीडियो मैं करता। अच्छा, अब इसमें कोई बहुत ही जनरल किस्म की चीज़ें हैं जो पहले से जो बच्चे हैं अप्लाई करने वाले या उनके वालिदैन हैं उनको ये पता है, लेकिन फिर भी मैंने समझा कि एक कोशिश करके एक कम्प्रीहेंसिव सी एक मालूमाती वीडियो आपके लिए कर दी जाए, ताकि जो परेशानियां होती हैं, जो पैसे का ज़ाया होता है, जो वक्त ज़ाया होता है, तो वो आपका ना हो। अच्छा, इसमें दो पहलुओं पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये भर्ती का अमल जो है ये शुरू होता है, और इसके ऊपर जो है वो जो अखराजात आते हैं महकमा पुलिस के, वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, और उन अखराजात को पूरा करने के लिए जहाँ पे रूल्स की कमी है, उस कमी को फिर जो महकमा पुलिस है वो कैसे पूरा करता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो भर्ती का जो अमल है, इसमें जो इतनी डिले आती है, साल की डिले आती है, यानी बाज़ दफ़ा तो 10-10, 15-15 साल तक भर्ती नहीं हुई या नहीं होती। इस्लामाबाद पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब पुलिस ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस में चूँकि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे रूल्स बनते नहीं हैं, इनको रूल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, यानी पंजाब के रूल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो वो अडॉप्शन में फिर बहुत सारे जो रूल्स हैं वो इनके पास नहीं हैं, जिसकी वजह से ये लोगों से फ़ीस नहीं ले सकते, कोई जमा नहीं कर सकते, ये चीज़ें वो गैर कानूनी हो जाती हैं। तो मैं उन चीज़ों पे भी बात करूँगा, तो ज़ाहिर है कि वो आपकी शायद काम की ना हो। लेकिन सबसे पहले तो जब भर्ती का एक पूरा प्रोसेस होता है, जो वज़ारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान जो ख़त व किताबत होती है, और जिसको फ़ाइनेंस डिवीज़न से मंजूरी मिलती है कि हाँ जी इतनी सीटें आपके पास खाली हैं, ज़ाहिर है फ़ाइनेंस ने तनख्वाहें देनी होती हैं, तो उस मंजूरी के बाद फिर इस भर्ती का ऐलान होता है। अब वो ऐलान एक इश्तिहार की शक्ल में होता है। तो वो आजकल जो है वो ऑनलाइन इश्तिहार भी आते हैं, अखबारों में भी इश्तिहार आते हैं। तो जो बच्चे हैं या उनके वालिदैन हैं, ज़ाहिर है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो वो जो पुलिस में उनके अफसर जानने वाले होते हैं, मेरे समेत, मैं रिटायर्ड भी हो गया हूँ, तो मुझे बेशुमार क्वेरीज़ आती हैं कि जी कब हो रही है भर्ती, कब हमारे बच्चे को नौकरी कब अप्लाई कर सकता है, कब करेगा। तो उन सारी चीज़ों का जवाब यही है कि जनाब आप किसी को भी परेशान ना किया करें, आप अपने बच्चे को कहें और ख़ुद अखबारात का मुताला रखें। उससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो उनका जनरल नॉलेज इम्प्रूव होता है, और दूसरा ये है कि जो अंदर के सफ़ात पे जो इश्तिहारात छपते हैं गवर्नमेंट के, उसमें पता चल जाता है कि जी भर्ती कब हो रही है। अच्छा, अब उस इश्तिहार में जो एक बुनियादी जो शराइत हैं वो लिख दी जाती हैं। मसलन ये कि बच्चे या बच्ची का जो बुनियादी तालीम है वो कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए। तो अब जो लोग जो हैं जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया होता, वो भी क्वेरीज़ करते हैं कि जी मेरे बच्चे ने मिडिल किया हुआ है, मेरे बच्चे ने 9 क्लास पास की हुई हैं। तो भाई जो है वो इन चीज़ों से बचें, अपने बच्चों का भी टाइम ज़ाया ना करें, उनको किसी और काम में लगाएं। तो यानी वो बच्चे हरगिज़ अप्लाई ना करें ऑनलाइन, या फॉर्म के लिए जाएंगे, पैसे लगेंगे, किराया लगेगा, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर मैट्रिक हैं तो ठीक है। इसके बाद उसी में लिखा होता है कि जी जो लड़कियों के लिए भी कद का जो है वो मयार मुकर्रर किया जाता है। जैसे कि इस दफ़ा जो इश्तिहार था वो लड़कों के लिए 5 फुट 7 इंच कद जो है वो होना ज़रूरी है। तो अगर किसी बच्चे का कद जो है वो 5 फुट 6 इंच है, या 5 फुट 6.5 इंच है, या 5 फुट 6.5 से भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 5 फुट 7 से कम है, तो उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आजकल ये गैजेट्स हर जगह पे मौजूद हैं कि आप अपना कद जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरी हाइट कितनी है। इसी तरीके से जो बच्चियां हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच कद की जो है वो मिनिमम कद होना चाहिए, 5 फुट 2 इंच। इसी तरीके से जो लड़के हैं उनके लिए जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो 32-34 इंच, यानी 32 का मतलब ये होता है कि
آپ 32 انچ آپ کی چھاتی ہوگی بغیر نارمل حالت میں، اور 34 انچ ہونی چاہیے چھاتی کو ایسے سانس لے کے پھلا کے اس طریقے سے۔ اچھا، اب جن بچوں کو پتہ ہے، جن کے والدین کو پتہ ہے کہ ان کی جو قد اور چھاتی پوری نہیں ہے، تو یا بچیوں کی صورت میں ان کا قد پورا نہیں ہے، تو ان کو پھر یہ زحمت نہیں کرنی چاہیے، اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سفارشیں کراتے ہیں، اور جو یعنی ریسنٹلی ریٹائرڈ یا جو حاضر سروس یا ریٹائرڈ لوگ جو ہوتے ہیں، اور ان میں جو افسران ہوتے ہیں ان کو اپروچ کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ سفارشیں آتی ہیں کہ انسان اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ یا خدایا میں کدھر چلا جاؤں، ان کو میں کیا جواب دوں۔ یعنی ایک بندہ بھی نہیں رکھ کے ہم پوری ڈال سکتے کہ جی وہ بتاتا رہے کہ جی یہ ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا ہے۔ اچھا، اب جو دوسری بات ہے وہ پولیس کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ان میں کرٹیسزم ہوتا ہے، ان میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ بھرتی ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں وزیر یا وزیر اعظم یہ لسٹیں بیچتے ہیں، اور آپ یقین مانیں جو نیچے اسی محکمے کے جو کمیٹیز بن جاتی ہیں 2 3 افسروں کی، گریڈ 19 یا گریڈ 18 کے، آپ یقین مانیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کوئی سفارش نہیں مانتے، اور کلوز ٹو امپاسبل ہوتا ہے کسی بھی بڑے کے لیے اپنی لسٹیں دے کے اس بھرتی میں ڈالنے کا۔ قصے کہانیاں تو بہت چلتے ہیں، لیکن چونکہ میں خود اس کا عینی شاہد رہا ہوں، بھرتیوں میں اس میں شامل رہا ہوں، کہیں دوسرے اضلاع میں بھی جا کے تو یہ ڈیوٹی بھی کر چکا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو قد ہے نا، اور جو بچے کی چیسٹ ہے، وہ آپ 1000 بندہ کھڑا کریں گے، اس میں جس کا 5 فٹ 7 انچ سے قد بھرتی ہونے کے بعد بھی جب کھڑا ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا، اس کی چیسٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں بالکل ایسے نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اچھا دور چلے جاتے ہیں باتوں میں، اس کے بعد پھر جو بچے یعنی اس میں میٹرک ہوتے ہیں، ان کی چھانٹی ہو چکی ہوتی ہے کہ جی ان کا ہاں جی میٹرک انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ان کی جو قد چھاتی کا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا ہے، اسی طرح بچیوں کی جو قد کی وہ چیز وہ پوری ہے۔ اس کے بعد دوڑ کا مرحلہ ہے، تو دوڑ میں جو یعنی 1 مائل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ 7 منٹ میں لڑکوں کو یہ 1 مائل ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر جو بچیاں ہیں ان کے لیے 10 منٹ مقرر کی گئی ہے کہ ان کو 10 منٹ میں 1 مائل ٹیسٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ بھی بہت تقریباً 60% جو ہے یعنی 20-30% تو اس میں چھانٹی ہو جاتے ہیں لڑکے، اور کچھ 60% کے قریب جو ہیں وہ پھر اس میں چھانٹی ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی دن میں ڈیٹے کے ساتھ بھی کروں گا، اگر مجھے ڈیٹے تک رسائی ہو گئی کہ جی کتنے لوگوں نے اپلائی کیا، کتنے لوگ اس میں سے قد چھاتی والے نکلے، اور کتنے لوگوں نے دوڑ میں حصہ لیا اور دوڑ میں رہ گئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں بھی باقاعدہ یہ قد چھاتی والی جگہوں پہ بھی کیمراز لگے ہوتے ہیں، میئرمنٹ کے ہر بوتھ کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور ساری جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پورا ریکارڈڈ ہوتا ہے وہ سارا جو وہ ہے، تاکہ کوئی کل کو چیلنج کرے تو ڈیجیٹل جو چیز ہے وہ نکال کے بتائی جا سکے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو دوڑ کا جو مرحلہ ہے وہ بھی کیمراز کے ساتھ کور کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوڑ کے بعد پھر آتا ہے جو لڑکیاں پاس ہو جائیں گے، پھر ان کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب ریٹن ٹیسٹ میں کوئی بہت بڑی یعنی سائنٹیفک یا اس طرح کے سوالات نہیں ہوتے، ایک آدھ جو مضمون لکھنا ہوتا ہے اردو میں وہ دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جی دہشت گردی کے، پاکستان میں دہشت گردی کے اسباب بیان کریں، یا پولیس کے جو پولیس کا کردار ہے امن و امان بحال رکھنے میں، اس کے اوپر نوٹ لکھیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو موضوعات ہوں گے جو امن و امان کے متعلق ہوں گے، ان پہ شاید جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایک مضمون دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ MCQs ہوتے ہیں جو بالکل مختصر جو کوسچنز ہوتے ہیں، اور ان میں آپشن دی جاتی ہیں، اور وہ سارے جنرل نالج بیسڈ ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ یقین مانیں کہ کوئی
میٹرک نہیں، وہ تو کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے جو روزانہ کا اخبار پڑھتا ہے یا خبریں دیکھتا ہے ٹی وی پہ، تو وہ ان کو کر سکتا ہے ایم سی کیوز کو. مثلاً یہ ہے کہ جی پاکستان کا صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، دارالخلافہ کون سا ہے، پولیس پاکستان میں کتنی قسم کی پولیس ہیں، یعنی پولیس صوبائی پولیس ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں، صوبے کتنے ہیں. بہت ایک جو منیمم لیول کا جو جنرل نالج کے جو کوسچنز ہیں، وہ جیسے کسی زمانے میں، اب تو مجھے نہیں پتہ، لیکن آئی ایس ایس بی کے لیے جو بچے تیاریاں کیا کرتے تھے تو وہ کتاب ملتی تھی جنرل نالج کی، رفیق ڈوگر صاحب کی غالباً. تو یعنی اس طرح کا کوئی بھی کتابچہ، کوئی چیز بھی پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر روزانہ اخبار دیکھتے ہیں بچے، یہ فیس بک پہ اور یہ ٹویٹر پہ اور یہ جو ٹرینڈز بنتے ہیں ان میں وہ حصہ نہ لیں اور وہ اخبار پڑھیں، جنرل نالج کا اپنا جو ہے وہ رکھیں، تو ان کو ہر امتحان میں وہ چیز کام آئے گی. ظاہر ہے یہ میری باتیں بچوں کو بری لگیں گی، لیکن یہ ضروری ہوتی ہیں. اچھا، اب اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے، یعنی جب یہ ہو جاتا ہے، آپ تحریری امتحان میں جو بچے ایک کرائٹیریا رکھ دیا جاتا ہے کہ جی 60% مارکس والے یا 70% والے، ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، ان کا انٹرویو لیا جائے گا. تو پھر جو انٹرویو کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. اب میں یہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کون سے رینک کے افسر جو ہیں وہ ان سارے جو پروسیسز ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اچھا، اب جو بچوں کا جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی ڈاکومنٹس کے بعد یہ فزیکل میجرمنٹ کا، اس کو بھی ایس ایس پی لیول کے جو افسران ہیں وہ ان سینٹرز میں وہ نگرانی کرتے ہیں. اچھا، اب یہ بتاؤں کہ جی سینٹرز کیسے مقرر ہوتے ہیں، یہ بھی اشتہار میں لکھے جاتے ہیں کہ جی جو کوئٹہ کے لوگ ہیں، جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ کوئٹہ جائیں گے، جو کے پی کے لوگ ہیں وہ پشاور ان کا سینٹر ہے، اسلام آباد کے لوگوں کے لیے 2 سینٹر ہیں، فلاں F9 پارک میں ہے، ایک پولیس لائن میں ہے. اسی طریقے سے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ لاہور میں. تو اسلام آباد پولیس نے بھی اس دفعہ جو ہے وہ سینٹرز بنائے ہوئے تھے، یعنی مقامات 7 تھے 7 شہروں میں، اور اسلام آباد میں 2 جگہیں ایسی تھیں F9 اور پولیس لائن میں. اچھا، ان ساری جگہوں جو میں کہہ رہا تھا کہ جو مانیٹرنگ کریں گے، جو افسران کی ذمہ داری ہوگی وہاں اس سارے پروسیس کو، سٹاف کو نگرانی کرنے کی، وہ ایس ایس پی لیول کے ہوں گے. بہت ہی سینئر لیول رکھا جاتا ہے. اچھا، ہر لیول پہ اب ایس ایس پی نگرانی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لڑکے شارٹ لسٹ ہو جائیں گے انٹرویو کے لیے، وہ ان کے لیے انٹرویو کی جو ٹیمز ہیں وہ 3 سے 4 بن جائیں گی. اب یہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں کروں گا کہ یہ اسلام آباد پولیس کنڈکٹ نہیں کر رہی، بلکہ اس کو آؤٹ سورس کیا گیا کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کو دیا گیا کہ وہ ان کی جو ٹیسٹنگ سروس ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرے گی. ابھی وہ ہوا نہیں ہے، میرا خیال ابھی ایگزامز ان کے ہوں گے. اچھا، اب جب انٹرویو کا لیول آئے گا تو جو لڑکوں نے مارکس سیکیور کیے ہوئے ہیں، کچھ نمبر جو ہیں، مثلاً یہ ہے کہ ان کے 70% مارکس والے سارے لڑکوں کے انٹرویو ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ جی 70% سے اوپر جتنے بھی ہیں ان سب کے انٹرویو ہوں گے، 70% سے نیچے والوں کے نہیں ہوں گے، مثال دے رہا ہوں. تو پھر ان میں جو انٹرویو ٹیم ہوگی جو کہ ایک ڈی آئی جی ہیڈ کر رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ 2 ایس ایس پی ہوں گے، اور اس طریقے سے شاید یہ 3 یا 4 مختلف جگہ پہ 3-4 ڈی آئی جیز ہوں گے، ہیڈ کر رہے ہوں گے ان ٹیموں کو. اچھا، وہ انٹرویو کریں گے اور وہ بھی جنرل سوال کریں گے. آپ پولیس میں کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، والدین کیا کرتے ہیں، آپ اس سے پہلے آپ کا کوئی رشتہ دار پولیس میں ہے، اور یعنی جنرل نالج چیک کریں گے کہ بچے کا جو اوور آل جو بیہیویئر ہے، اوور آل جو اس کا اپروچ ہے ٹورڈز دی کنٹری، اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، ان کی طرف اس کی سوچ کیسی ہے. تو اس کو دیکھ کے، اس کو اسیس کر کے اس کو وہ نمبرنگ کریں گے. میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ جو انٹرویو میں جو بچہ ہوگا اس کو ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیم میں کسی کے لیے کوئی وہ چیز پائی جا رہی ہو، وہ اس کی میں نہیں اٹھا سکتا، قسم نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو پیچھے جتنے پروسیسز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی نے ہائی مارکس سیکیور کر لیے ہیں اس میں ریٹن میں بھی، تو پھر اس کو انٹرویو میں اگر کم سے کم نمبر بھی کوئی دے گا تو وہ ضرور بھرتی ہو جائے گا. تو یعنی جو قابلیت ہے، جو ایک جس بچے میں ٹیلنٹ ہے اور جو اس اہل ہے، وہ کبھی بھی یہ گلہ نہیں کرے گا کہ جی مجھے کسی ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا، پھر جو ایک پہلو اور بھی ہے
بھرتی میں جو اسلام آباد پولیس میں جب بھرتی ہوتی ہے تو اس میں چونکہ باقی تمام صوبوں کی پولیس اپنی اپنی ہے، اسلام آباد پولیس کی جو خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تمام صوبوں کے لیے کوٹا مقرر کیا گیا ہے، انکلوڈنگ کشمیر اور گلگت بلتستان، ٹھیک ہے، اور اس کوٹے کے مطابق میرٹ بنتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ایک پیش نظر چیز ہو کہ جو چھوٹے جگہوں سے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں، جن کے ڈومیسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اس کوٹے میں اپنی سیٹ سیکیور کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں جب بھرتی کی جاتی ہے۔ یہ پولیس کا ایک واحد کام ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، جو چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ لوگوں نے یعنی مجھ سے ملنا یا میرے فون سننا چھوڑ دی ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں سے مراد یہ ہے جو سینئر افسران ہیں کہ بھئی میں جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں کہ صاف بات جب کرتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے بھرتی کا، میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ اس میں اتنی صاف ستھرائی سے یہ سارے پروسیسز ابھی سے نہیں پہلے سے بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیمیں جن کے نوٹیفائی ہوتی ہیں جو یہ کام کرنے کی، پھر ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی ڈسکرمنیشن ہوئی ہو یا دیکھیں کسی جو چیزیں ہیں ان میں وہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ جو پروسیسز میں بد انتظامی ہو سکتی ہے یا کوئی بدنیتی اور جو وہ ہے بدعنوانی وہ نہیں ہوتی، مطلب یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کی یہ ایک واحد ایسا کام ہے جو اس میں اتنی امپرومنٹ آ گئی ہے کہ یہ جو ہے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ 1% 2% کا میں اس میں کسی کی جگہ قسم نہیں اٹھا سکتا کہ کسی نے اگر کوئی ڈنڈی مار دی ہو انٹرویو میں آ کے، لیکن جو صحیح بچے ہوتے ہیں جن کے ہائی مارکس جو سیکیور کیے ہوتے ہیں ان کو انٹرویو والے بھی یعنی پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پورے 70 ہیں اور وہ شاید اس کو انٹرویو کے سارے نمبر دے کے تو وہ اس کو پاس کر لیں، اس طرح کی اس سے زیادہ جو ہے کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا پچھلے پورے پروسیسز میں، کیونکہ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو اسلام آباد پولیس کی جو کمیاں ہیں یا کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھرتی کے جو رولز ہیں وہ مقرر نہیں ہیں۔ اچھا، اب رولز مقرر نہ ہونے کی لوگ کہیں گے جی خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، بھرتی کا پروسیس تو پولیس رولز میں دیا ہوا ہے، لیکن اب رولز جو بھرتی پہ جو اخراجات آتے ہیں، سب سے پہلے جو ٹیمیں پورے پاکستان کے اضلاع میں جاتی ہیں ان کا TADA، ان کا وہاں رہنا سہنا، وہ ایک ایکسٹرا خرچہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ پھر جہاں جہاں پہ سینٹرز بنتے ہیں، بوتھ بنتے ہیں، ہر بوتھ پہ مثلاً کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمراز کے پیچھے آپریٹرز ہیں، یعنی اور وہ جو کیمراز ہیں وہ کرائے پہ لیے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ چلیں ایک منیمل انتظام جو ہے وہ سایہ داری کے لیے، سایہ کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے، پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، بھلے عام پانی ہی ہو۔ تو جب ہزاروں لوگوں کو 8 یا 9 مقامات پر یا مختلف مقامات پر اس طرح کے ہزاروں لوگوں کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں تو اس میں لامحالہ اخراجات آتے ہیں۔ تو اب یہ جو 1500 روپے اسلام آباد پولیس نے، اب اس میں جو میرے پاس جو فگرز آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی انیشلی 1,06,000 لوگوں نے جو ہے وہ یہ فارم جو ہیں یہ جمع کرائے ہیں یہ آن لائن، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے تقریباً جو 75,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پھر پراپرلی اپلائی کر کے یعنی جو 1500 روپے فیس رکھی گئی تھی وہ جمع کرائی ہے۔ اب یہ جو 1500 روپے فیس ہے یہ اسلام آباد پولیس نے نہیں جمع کی، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے، یعنی آؤٹ سورس کر دیا ہے اپنے یہ جو تحریری امتحان کا جو سلسلہ ہے، یا اس کو ڈیجیٹلی رکھنے کے حوالے سے کہ اس کا ڈیجیٹل ریکارڈ، اس کی ساری فائل کیپنگ، ساری فائل مینٹیننس وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دی۔ ظاہر ہے 75,000 لوگوں کے فارم جمع کرنا، اس کو پروسیس کرنا، کتنے لوگ کوالیفائیڈ ہیں اس کی ساری چھانٹی کرنا، یہ اور پھر جتنے جو رزلٹس آ رہے ہیں ان کو کمپائل کرنا، اس کام کے لیے جو ہے وہ 1500 روپیہ جو ہے پر ہیڈ یہ ان 75,000 لوگوں نے جمع کرایا ہے۔ اس میں جب ان کی جو پولیس ویریفیکیشن ہے
وہ بھی شامل ہے. جو ان میں سے یعنی یہ ہوگا کہ اس جو سرور کا انتظام کرنا، ڈیٹے کو رکھنا، پورٹل بنانا، یہ ان کا کام ہے. اور اسی طرح کے تحریری امتحان لینا یہ بھی، اور پیپر بنانا، پیپر کو پرنٹ کرنا، اور جو ان کو یہ پیپر شیٹیں دینا، اس کو سارا مینیج کرنا، یہ ان کا کام ہوگا جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا. نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ایک الگ ادارہ ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہاں کے جو کچھ لوگ ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. تو یہ ایک ایم او یو کر کے انہوں نے اپنے رولز کو کور کیا ہے کہ وہ یہ فیس جمع کریں گے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے جو ویریفیکیشن پہ خرچہ آئے گا، یا جو باقی اخراجات ہیں ان سینٹرز میں پانی کے، شامیانوں کے، ٹیمیں روانہ کرنے کے لیے، شاید کچھ اخراجات اسلام آباد پولیس جو ہے وہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سے، یعنی شاید یہ کہ 1000 روپیہ وہ لیں گے اور 500 روپیہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حصے میں آئے گا. اس میں بہت ساری کنٹروورسیز پیدا ہوئی ہیں کہ جی یہ یہاں پہ یہ ہوا وہ ہوا. بد نظمی ممکن ہے، بد نظمی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں جو میرے ایک دوست جو ہیں عزیز اللہ خان نے بھی اپنی ویڈیو میں بتائی ہیں. دیوار گر گئی اور بد نظمی کا میں یہ نہیں کہہ رہا، بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ اگر 7 یا 8 ہزار لوگ ہیں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو کہیں پہ بھی بن سکتا ہے. لیکن جو بدعنوانی ہے یا جو بدنیتی ہے وہ اس پولیس کی بھرتی میں جو میرے ہوتے ہوئے ہوتی رہی ہیں، بہت کم ہوئی ہیں، سال آ سال کے وقفوں سے ہوئی ہیں، یا یہ ابھی بھی جو ہوئی ہے، اس میں یہ میکنزم ہی ایسا ہے کہ اس میں ہیرا پھیری کا چانس جو ہے وہ بہت سلم رہ جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ، باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب وہ آئندہ بھرتی کے لیے ایلیجیبل ہوں، ان کو پتہ ہو کہ وہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.